अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया नावल जिसका नाम है बहुत ही खूबसूरत और हार्ट टचिंग। तो नावल का नाम है मीम से मोहब्बत। और इस नावल में एक चीज़ जो सबसे पहले हाईलाइट होने वाली है वो है मोहब्बत, जैसा कि नावल के नाम से पता चला। लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले जिस कैरेक्टर से मुतारिफ़ करवाया जाएगा वो है हमारे हीरो, और उन्हें मोहब्बत से नफ़रत है। रीज़न क्या है वो तो अभी मुझे भी नहीं पता, बिकॉज़ ये नावल मेरे लिए भी न्यू है, मैंने अभी तक इस नावल को पढ़ा नहीं है। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस नावल में मोहब्बत और नफ़रत का कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हीरो की पर्सनालिटी काफ़ी रूड सी है और रिज़र्व सी। वो एक रिच बिजनेसमैन है और हीरोइन को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि है कौन। ये नावल बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि इस नावल की स्टार्टिंग के जो 4-5 पेजेस हैं ना, जिन्हें पढ़कर मैं इस इंट्रो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो बहुत ही खूबसूरती से बयान किए गए हैं। और नावल्स जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उनके लिए भी इस नावल में काफ़ी अच्छे से लेसन्स हैं। मतलब वो लोग जो ये समझते हैं कि नावल्स पढ़ना सिर्फ टाइम वेस्टिंग है, तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता। नावल्स बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। तो उसी पर बेस्ड ये बहुत 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 प्यारी सी लेकिन एक लॉन्ग सा नावल है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने होंगे अगर आपको स्टोरी को समझना है तो चलिए फिर इतनी सारी इतलात के बाद शुरू करते हैं हमारा ये बहुत प्यारा सा नावल जिसका नाम है मीम से मोहब्बत, एपिसोड नंबर 1। लेट्स स्टार्ट इट। दास्तानी मोहब्बत नावल। खातून ने अपने हैंडबैग से निकाला ही था कि उसके साथ बैठे नौजवान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट दर आई। उसने एक नज़र खातून के चेहरे पर डाली, फिर उस नावल को देखा जो उसके नाजुक हाथों में मौजूद था। खातून की नज़रें नावल के पन्नों पर लफ्ज़ों का ताक़ुब कर रही थीं। वो उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। वो 25 साल का पुरकशिश नौजवान था जिसकी रंगत गोरी और कद काट मुतवस्सत था। रोशन पेशानी के ऊपर हल्का सा मेहराब था जो अक्सर लंबे और स्याह बालों के नीचे छुपा रहता था। काली स्याह आंखों में अक्सर और बेशतर लाली रहती। उस नौजवान ने वॉशरूम की तरफ जाते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर वाजिबी सी निगाह डाली थी, जिनमें से अक्सर लंच के बाद नींद की आगोश में थे। उस जहाज़ ने लंदन के हेरिथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। वो नौजवान वापस अपनी सीट पर बैठने लगा तो पहले उसने नावल पढ़ती उस खातून को बगौर देखा जिसकी उम्र 40 के आसपास होगी। गंदुमी रंगत, गहरी और स्याह आंखें जिनके नीचे सुरमई हल्के थे। उस खातून का चेहरा खुशी और गमी के तासुरात से मावरा महसूस हो रहा था। उसके बावजूद उसके चेहरे पर इत्मीनान और सुकून था। वो अपनी धुन में मस्त नावल पढ़ने में गुम थी। नौजवान सोना चाहता था पर उस नावल पढ़ती हुई खातून की लाइट से कोफ्त हो रही थी। एयर होस्टेस ने मुसाफिरों के आराम को मलहूज़े खातिर रखते हुए रूटीन में जलने वाली तमाम लाइट्स ऑफ कर दी थी। खातून ने नावल का अगला सफ़हा बड़े सलीके से पलटा। नौजवान की नज़र अभी तक उसके हाथों पर थी, जिसका अंदाज़ा उसे हो चुका था। उसने नौजवान की बेचैनी भी भांप ली थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नफीस आवाज़ में पूछा था। उसका लबो लहजा और तर्ज तकल्लुम निहायत ही उम्दा था। थोड़ी सी रोशनी में भी मेरी नींद उड़ जाती है। नौजवान ने संजीदगी से अपनी परेशानी बयान की। खातून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने बाएं हाथ में नावल संभाला और दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली से लाइट ऑफ कर दी। मेरे ख्याल में तो नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से होता है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। खातून ने लाइट ऑफ करने के बाद नौजवान के चेहरे का जायजा लेते हुए अपनी राय दी थी। किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरसुकून हूँ। नौजवान ने भी खातून की तरफ बगौर देखकर जवाब दिया। नौजवान की बात सुनकर खातून के होठों पर फिर से हल्का सा तबस्सुम फैला। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, आप आराम कीजिए। खातून ने सीट की पुश्त से टेक लगाई
اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے ایک دوسرے سے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہیلو ہائے، سلام دعا، تھینکس اور شکریہ ہی کہا تھا۔ اس کی گود میں پڑے ناول نے ایک دفعہ پھر نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اس طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کی بجائے سوال پوچھ لیا تھا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کے مطلب؟ اب کی بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسط وار چھپنے والے ناولز جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ نوجوان نے 2 ٹوک الفاظ میں خود ہی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تو نوجوان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ وہ اور زور سے ہنستا اگر دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات مشترک تھی کہ وہ دونوں دھیمے سروں میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے تو مائرہ کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ مائرہ آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا تھا۔ بہن ہے؟ اس نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے، ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرا دی۔ نوجوان نے اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکرائی کیوں ہیں؟ نوجوان نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ میں کچھ کہوں گی تو آپ سمجھو گے کہ جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں، خاتون نے اسی انداز میں کہہ دیا۔ میں آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہتا ہوں، نوجوان جلدی سے بولا تھا۔ دیکھو بھائی، رشتے جیسا جیسی کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چل سکتے۔ بہن صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے، وہ عورت میری ماں جیسی ہے، آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا میں اس عورت کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی عورت کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے، مائرہ آپ کی بہن ہے یا نہیں؟ جیسی کو بیچ میں سے نکال دیجئے۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، مائرہ میری بہن ہے۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔ وہ نوجوان اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ ویسے آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں، آپ بہت دیر سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں۔ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانے؟ خاتون نے اپنی گود میں پڑے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو۔ کچھ دیر بعد عورت نے اپنے پہلو میں پڑے ہینڈ بیگ میں اسے رکھ دیا تھا۔ نوجوان نے سارے عمل کو غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے۔ خاتون نے بغیر تعامل کے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں جھکا کر یہ کہا تھا۔ ناول پڑھنے کے بعد مائرہ کی بھی آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی، بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ مناہل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہیں۔ مائرہ کے پاس اس رائٹر کے تمام ناولز موجود ہیں۔ نوجوان بڑے ذوق و شوق سے مائرہ کی باتیں اسے سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ مناہل حیدر آپ کی بہن مائرہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہیں، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتا ضرور ہوں، مگر فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ یس، ہمارا سارا ادب صرف 2 لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے، وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے۔ دوسرے رائٹرز کی ابھی بات نہیں کرتے، آپ مناہل حیدر کو ہی لے لیجئے، 12 کے 12 ناولز محبت پر ہی لکھ ڈالے۔ خاتون غور سے نوجوان کی باتیں سن رہی تھیں۔ آپ مناہل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟
اس نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، نوجوان نے تلخی سے جواب دیا تھا۔ وہ نوجوان کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ میں آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے، مناہل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ اس نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی ہیں، نوجوان نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ مناہل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہیں بلکہ دیکھتی بھی ہیں، جو انہیں دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھتی ہیں، خاتون نے یقین کامل سے کہا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ مناہل حیدر کو جانتی ہوں۔ داستانی محبت وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپاسبل اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ہاں، یاد آیا۔ عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، نوجوان نے جذباتی انداز میں کہا تھا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے اور جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں، خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا تھا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نوجوان نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ دیر تکتا رہا، پھر ایئر ہوسٹریس کو بلانے کے لیے بیل دبائی۔ وہ آئی، نوجوان نے پانی مانگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی لائی تو نوجوان نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا۔ آپ نے جواب نہیں دیا؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ گردن جھکائے ہوئے تھا مگر اس کی نظریں مٹر گشت کر رہی تھیں۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں مناہل حیدر کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ نوجوان نے شعوری طور پر بات گول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں مناہل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی مناہل حیدر خود بھی ایک کیریکٹر ہی تو ہیں۔ نوجوان نے پھر سے اپنی رائے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت سے پوچھا۔ دیکھیے نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیکورڈ ہے، ٹی وی پر بھی نہیں آتی، کوئی تصویریں بھی نہیں ہیں ان کی، مائرہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہیں گزارے، خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نوجوان طنزاً مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی؟ اسے چاہیے لوگوں سے ملے، وہ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولوں میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ صورت اور مختلف تصویر ہے۔ محبت محبت محبت، مجھے نفرت ہے محبت سے، نوجوان دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے نوجوان کے شانے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ اس نے نصیحت اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ نوجوان نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل دونوں اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ ایکسپورٹر ہوں، لیدر گرٹس اور ٹریک سوٹس فرانس، جرمنی اور UK سے ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں موجود ہیں۔ میں مناہل حیدر، رائٹر ہوں، 12 ناولز لکھ چکی ہوں جن میں سے 8 ڈراماٹائز ہو چکے ہیں۔ خاتون نے نوجوان کے انداز میں خود کا تعارف کروایا تھا۔ مزمل بیگ دم بخود حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے جس کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب، مزمل بیگ نے رک رک کر کہا۔ دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔
آپ نے کہا تھا کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا. میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں. اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے. اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مناہل حیدر کیریکٹر ہے. میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کیریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے کے بکھرے کرداروں کو جلد پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ہی قبیلے سے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے. آپ بھی کیریکٹر ہیں. آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے. آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں. جب آپ محبت کی منزل پا لو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی. میرے ناول داستان محبت کے کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا. آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں. حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے. رفعت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا. صرف ان کے نام تبدیل کر دیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا. مناہل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی. مزمل بیگ نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی تھی. مناہل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے والیٹ نکالا. اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا، جو اس نے چپ چاپ رکھ لیا. مناہل حیدر سلیقے سے پھر بولی تھی، میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں، جنہیں پڑھ کر ہزاروں افراد کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں. جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے راستے پر آ جائیں، اسے وقت کا ضیاع کہنا ناانصافی ہوگی. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ مناہل حیدر محبت کی وکالت کرتی ہے. مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، اور جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے. مناہل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی. مزمل کے رخ روشن پر بہت ساری الجھنوں کا بسیرا تھا. وہ اس وقت ذہنی طور پر محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا. مزمل حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور دھیمی آواز میں کہنے لگی، آخری بات، ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے قد و قال تبدیل ہو گئے تھے. ایسا کیوں تھا؟ میں تو یہ نہیں پوچھوں گی، آپ کا نجی معاملہ ہے. چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا. اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے. حسن اتفاق میں دیکھو، ہم دونوں کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. میم سے مناہل اور میم سے ہی مزمل. ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہے. مجھ سے ایک دفعہ فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا تھا، مناہل آپی، محبت کا مطلب تو بتائیے. میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا تھا. محبت کا مطلب ہے ماں، اور ماں کا مطلب ہے محبت. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں. حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیجئے. ایئر ہوسٹس نے مناہل حیدر کی حکمت سے بھری باتوں کا سلسلہ توڑا تھا. جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے مناہل حیدر کا ہینڈ کیری کیبن سے نکال کر اس کے حوالے کیا. اس نے مزمل حیدر کو مشکور نگاہوں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مزمل بھائی، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں. مزمل بیٹا، کیا بات ہے؟ جب سے آئے ہو کچھ الجھے ہو. ممتاز بیگم نے حلیمی سے پوچھا تھا. دادو، 7.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں. آپ پریشان نہ ہوں. مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا. ٹھیک ہے، تم جا کر آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تو جانا ہے. ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہہ دیا تھا. مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے دادی کو دیکھا. دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی تھی. مزمل بیٹا، میں منظورہ سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا. اس بیچاری کا مان رہ جائے گا. دادو، آپ کچھ زیادہ ہی ماسی منورہ پر مہربان ہیں. مزمل نے خشک لہجے میں جواب دیا تھا. منظورہ کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا. مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا. بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی.
وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گھائل آواز میں کہا تھا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بولی، تم بیٹی پر مہربان ہو اور میں اس کی ماں پر۔ مائرہ کہاں پر ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے رشین سیلڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا تھا۔ دادو، میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں پر بھجوا دیجیے گا۔ مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب تک کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے اعتماد سے کہا تھا۔ بھائی السلام علیکم، مائرہ نے مزمل کو دیکھتے ہی کہا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ مائرہ بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے فارغ ہوا تو مائرہ بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں وارد ہوئی۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی ڈنر از ریڈی، مائرہ نے سٹائل سے سینٹر ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ رشین سیلڈ بنایا ہے، ڈائجسٹ میں ریسیپی پڑی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب سی نظروں سے مائرہ کی طرف دیکھا۔ مائرہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے رشین سیلڈ ہی اپنی پلیٹ میں ڈالا تھا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور مائرہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی سچ کہوں، میں نے پچھلے 6 مہینے سے کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا تھا۔ ہاں، وعدہ خلافی ضرور کی تھی، کالج میں سہیلیوں سے لے کر پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ مناہل آپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ مناہل کا نام سن کر مزمل نے مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا مائرہ کو مناہل حیدر کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مائرہ فوراً بول پڑی، سوری بھائی، مجھے پتا ہے آپ میرے لیے ہی کہتے ہو، آئندہ مناہل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، قسم سے۔ مائرہ نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ مزمل اس کے بھول پن پر مسکرا دیا۔ مائرہ نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے فرمائش کر دی، بھائی ایک ریکویسٹ تھی، مائرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ابرو سے اشارہ کر کے پوچھنے لگا، پلاؤ بھی کھائے نا؟ مائرہ نے بات بدل دی۔ مزمل نے جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ، آپ بھی مبشر بھائی کی بارات کے ساتھ چلیے نا۔ امی نے سارے معراج میں مشہور کر دیا ہے کہ ہمارے سیٹ بھی بارات کے ساتھ آئیں گے۔ سیٹ؟ مزمل نے سیٹ سن کر عجیب سا منہ بنایا۔ امی نے معراج میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹ صاحب ہی بتایا ہے، اگر آپ نہ گئے تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ مائرہ، میں ایسی تقریبات میں نہیں جاتا، مزمل نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ بھائی آئی نو، آپ مجھے بہن جیسی سمجھتے ہیں نا، پلیز میری خاطر ہی صحیح، مائرہ نے مؤدبانہ گزارش کی۔ آپ کو طے کرنا ہے، مائرہ آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسی کو بیچ سے نکال دو۔ مناہل حیدر کے الفاظ مزمل کے کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشمے الفت سے مائرہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو۔ ہے تو بہت مشکل، پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ مائرہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینک یو سو مچ مزمل بھائی۔ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزار سے اپنی گاڑی سے اترا۔ بارات شادی ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے مبشر کا گلاب کی پتیوں سے استقبال کیا۔ ماسی منظورہ اپنے بیٹے کے واری صدقے جا رہی تھی۔ مائرہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی، جو بارات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت، مائرہ نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی؟ ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ وہ مزمل کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے مہنور کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے مسرت کا، جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے، مدیحہ نے ناک چڑھاتے ہوئے معصومہ سے کہا تھا۔ مائرہ نے یہ بات سن لی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔
مائرہ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز ہارن کون ہے؟ معصومہ نے جلدی سے مدیحہ کے کان میں کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، ماہنور نے صدا لگائی، ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں سے ماہنور کی طرف دیکھا، پھر کچھ لمحے سوچ کر بولا، ہیلو، اور مائرہ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہنم نے زور سے ماہنور کو کونی مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا بھی ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ گونگا ہے؟ ماہنور نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مائرہ اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ مائرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی تک مبشر بھائی کے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بہت عجیب ہیں۔ ڈونٹ وری مینا، مزمل نے شفقت سے مائرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور اسٹیج کی طرف ہی چل دیا۔ برائیڈل روم کے باہر ماہنم اور ماہنور اسے دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن عورتوں کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے معصومہ اور مدیحہ اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ مزمل جا کر مبشر کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، یہ جیمز ہارن کون ہے؟ معصومہ نے مدیحہ سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پھر سوال کیا۔ یہ دولہا کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسی نے کیا ہے۔ مدیحہ نے مزمل کو چشمے حسرت سے دیکھتے ہوئے معصومہ کو بتایا تھا۔ دوسری طرف ماہنور نے سینہ تان کر ماہم کو خبر دی، یہ ہمارا ریلیٹیو ہے۔ ماہم نے شکی مسکراہٹ سے ماہنور کو دیکھتے ہوئے کہا، چل جھوٹی، ریلیٹیو اور تمہارا؟ آئی سویئر۔ ماہنور نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر بھی ماہم کے چہرے پر بے یقینی ہی موجود تھی۔ کرتا کیا ہے؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے، بہت بڑا بزنس مین ہے۔ ماہنور نے اطمینان سے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے؟ ماہم نے عجلت سے کہا اور ساتھ ہی برائیڈل روم میں گھس گئی۔ ماہنور نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے برعکس مدیحہ اور معصومہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہیں۔ حکیم مسلم انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا، وہ دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی موجود تھے۔ مائرہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ معصومہ اور مدیحہ سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی۔ مائرہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالات و واقعات کا جائزہ لے رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، مظہر حسین، دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے مبشر کی طرف دیکھ کر اسے اشاروں سے سمجھایا۔ مبشر نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ جی بسم اللہ کریں۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کا باپ یکلخت بولا تھا۔ مزمل نے مبشر کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کی نظر مائرہ پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر مائرہ کو ہاتھ کے اشارے سے اسٹیج کی طرف بلایا۔ مائرہ تیز تیز قدموں سے اسٹیج کی طرف آئی تو مزمل بولا، مینا یہ پوچھ رہے ہیں کہ حق مہر کتنا ہوگا؟ وہی شرعی، مائرہ نے جلدی سے جواب دیا۔ حق مہر شرعی نہیں ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ مظہر نے حتمی انداز سے فیصلہ سنایا تھا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا وہی شرعی ہوگا۔ مائرہ نے شکایتی انداز میں مظہر سے کہا۔ ابھی بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، مظہر نے سینہ تان کر جواب دیا جیسے اپنا حق مانگ رہا ہو۔ مزمل کو اس کا انداز اور رویہ پسند نہیں آیا تھا، پھر بھی اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ مظہر کو کسی ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے ان سے مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا۔ اسی لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں۔ مظہر بھی جوش سے بولا تھا۔ مائرہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی مائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ مبشر سن تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے مائرہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہے ہیں۔ مائرہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔
مبشر نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو۔ حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے مظہر سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ مظہر نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے ہی مزمل پھر بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کرنے میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا، آپ کو ہرگز نہیں، اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کیجئے۔ حق مہر 40,000 ہوگا، معجل۔ مزمل نے مظہر کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ مظہر نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مظہر نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرض کی جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ کے بعد حکیم صاحب سے مشاورات کے بعد اس نے کہا تھا، حکیم صاحب، آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر دیں۔ حکیم صاحب برائیڈل روم کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو کہ بے شمار آوازیں ہال میں گونج اٹھیں۔ دولہے کو گلے ملنے اور مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ مائرہ نے مشکور نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں منظورہ پہلے ہی سے عورتوں والی سائڈ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن مسرت کو نکاح نامہ پڑھوایا، اسے حق مہر دیا اور برائیڈل روم سے نکل گئے۔ مبارک ہو مسرت، ماہم نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہارا خاوند ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈف اینڈ ٹف بھی۔ مہنور بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر مہنور کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ مسرت، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دولہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں۔ ماہنم نے مہنور کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ مبشر ہیں ہی بہت اچھے، مسرت نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے ابھی سے تعریفیں؟ مہنور کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ کھانا کھل گیا ہے۔ چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائیڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ اس کی سہیلیوں کے ساتھ مہنور بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی اور ابھی لوٹی نہ تھی۔ مہنور کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم ہال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانے میں مصروف تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ ابھی کھوج کا سفر جاری تھا کہ اچانک اسے اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے قدموں کو کسی کی آواز نے روک لیا تھا۔ بھائی، مائرہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی تھی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، مائرہ نے پھولی ہوئی سانسوں سے کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ وہ آپ کی گاڑی میں سے بری والا سوٹ کیس نکالنا تھا۔ یہ لو گاڑی کی چابی، مبارک علی کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا وہ نکال دے گا۔ مزمل نے مائرہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، پھر جاؤ اور کھانا کھا لو۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ مائرہ نے گلہ کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں پر بھی ہے، مائرہ کہنے لگی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے کہا تھا۔ بھائی، میں سمجھ سکتی ہوں، پلیز تھوڑی دیر اور برداشت کر لیجئے، پلیز میری خاطر۔ اوکے، نو پرابلم، مزمل نے ایک شریف آدمی کی طرح جواب دیا اور چل دیا۔
بھائی آپ کو چائے کی طلب ہو رہی ہوگی۔ یہ سنتے ہی مزمل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بھائی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، آپ جلدی آئیے گا، مائرہ نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ کال کر لینا، مزمل نے چلتے چلتے مائرہ کو دیکھے بغیر کہا اور موبائل نکال کر دیکھنے لگا، جس پر کافی ساری مس کالز تھیں، جن میں سے 3 مائرہ کے نمبر سے بھی آئی تھیں۔ مزمل کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا۔ مزمل شادی ہال کے باہر کھڑا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ جی ٹی روڈ کی دوسری جانب اسے مین سڑک سے اندر جاتی ایک زیلی سڑک پر ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی۔ مزمل نے اپنی وائٹ مرسڈیز کی طرف دیکھا جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ نکال کر اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا تو اسے یاد آیا چابی تو اس نے مائرہ کو دے دی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پیدل ہی جی ٹی روڈ کراس کیا اور سڑک کی دوسری طرف پہنچ گیا، شادی ہال کے بیرونی دروازے سے آگے۔ پہلے جہاں مزمل کھڑا تھا اب اسی جگہ ماہم کھڑی تھی، بالکل اسی مارگ کے اوپر۔ سڑک کی دوسری طرف مین جی ٹی روڈ پر صرف سیرامک کی بند پڑی فیکٹری، میم گرلز ہائی اسکول۔ مزمل نے سائن بورڈ پر لکھے الفاظ منہ میں حیرت سے دہرائے۔ فیکٹری اور اسکول کے درمیان جی ٹی روڈ سے ایک چھوٹی سڑک معراج کے گاؤں تک جا رہی تھی۔ اسی سڑک پر فیکٹری کی مسجد تھی، جس کا ایک دروازہ فیکٹری کے احاطے کی طرف کھلتا تھا۔ اس پر ایک زنگ آلود تالا پڑا تھا۔ دوسرا دروازہ چھوٹی سڑک کی طرف تھا۔ مسجد کے اسی دروازے کے سامنے اور اسکول کے پیچھے ایک مخروطی چھتوں والا 2 منزلہ مکان تھا، جس کے دروازے اور کھڑکیاں پرانی طرز کی تھیں۔ کھڑکیوں پر پیچھے لوہے کی سلاخیں اور آگے لکڑی کے تختے تھے۔ مسجد کے اسی دروازے کے ساتھ مسلم دواخانہ اور اس سے محلق حکیم مسلم انصاری کا گھر۔ فیکٹری کے پیچھے 8-10 گھر اور بھی تھے۔ اس کے برعکس جس طرف ملن شادی ہال تھا اس طرف کافی رونق تھی۔ شادی ہال کے آس پاس بہت سی دکانیں تھیں۔ مزمل مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ ماہم وہی کھڑی اسے اندر جاتا دیکھتی رہی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مہنور نے ایک دم سے کہا تو ماہم ڈر سی گئی۔ میں یہاں، ہاں وہ اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ہوا خواری کے لیے یہاں آ گئی۔ ماہم نے مسکراتے ہوئے وجہ بیان کی۔ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، ہوا سے نہیں، چلو میرے ساتھ اور کھانا کھاؤ، جلدی کرو ورنہ شادی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی، مہنور نے حکمیہ انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے اور میرے سر میں بھی درد ہے، ماہم نے بوجھل پن سے جواب دیا۔ وہ مہنور سے جان چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ تم ایسا کرو اندر جاؤ، میں دوائی کھا کر آتی ہوں۔ ماہم نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مہنور نے اس کی کلائی پکڑی اور تشویشی انداز میں بولی، واہ جی واہ، ماہم چودھری، یہ سر درد والے سمٹم تو نہیں ہیں، اندر کی بات بتاؤ، تم بھی کمال کرتی ہو، تم جاؤ میں آتی ہوں۔ ماہم نے اپنی کلائی الفت سے چھڑوائی اور محبت سے مہنور کے رخسار پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ مہنور کچھ سوچتے ہوئے ہال کے اندر چلی گئی اور ماہم اپنے گھر کی طرف۔ مزمل ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو مسجد اور گرد نواح کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے فیکٹری کے احاطے میں کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھا جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ صاحب تم کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ لو چائے پیو۔ مہتاب خان نے چائے والی ٹرے ہاتھ سے بنی صف پر رکھ دی اور کہنے لگا، تم چائے پیو، میں وضو کر کے آتی ہوں۔ مزمل نے کچھ عجیب سی نظروں سے مہتاب کو دیکھا جو سیکیورٹی گارڈ کے یونیفارم میں تھا۔ مزمل نے چائے تب کپوں میں ڈالی جب مہتاب وضو کر کے لوٹا۔ مہتاب نے مزمل کی طرف دیکھ کر کہا، صاحب ہم سامنے والے اسکول کا سیکیورٹی گارڈ ہے، یہ چائے ہیڈ ماسٹر محمود کے گھر سے آیا ہے، یہ اسکول ماسٹر صاحب نے ہی بنوایا تھا، ہم کو معلوم ہے تم بارات کے ساتھ آیا ہے، کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا تمہیں۔ مہتاب نے اچھی خاصی تفصیل مزمل کو دے دی تھی جو چائے پینے کے لیے کافی تھی۔ مزمل نے چائے کی پہلی چسکی لی۔ ویری نائس، یہ تیسرا کپ کس کے لیے ہے؟ مزمل نے چائے کی تعریف کے ساتھ ٹرے میں پڑے تیسرے کپ کے متعلق پوچھ لیا۔ اپنا حکیم صاحب کے لیے، مہتاب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے بتایا۔ حکیم صاحب جنہوں نے مسرت بیٹی کا نکاح پڑھوایا تھا؟ اچھا وہ مولوی صاحب؟ وہ مولوی نہیں ہے، وہ تو حکیم ہے، اس مسجد کا مولوی تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے چلا گیا ہے۔
حکیم صاحب جماعت بھی کرواتا اور نکاح بھی پڑھوا دیتا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا، مہتاب خان نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے بتایا۔ یہ فیکٹری کیوں بند ہے؟ مزمل نے چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے سوال کیا۔ سیٹھ مجیب الرحمان کا مرنے کے بعد اولاد نالائق ثابت ہوئی، فیکٹری چلانے کی بجائے جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس فیکٹری کا عدالت میں کیس چل رہا ہے، میں پہلے اسی فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ تھا۔ صاحب اذان کا وقت ہو گیا ہے، مہتاب خان نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر وہ مسجد کے اندر چلا گیا اور اذان دینا شروع کر دی۔ اسی دوران حکیم صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور مزمل کی طرف دیکھا۔ 2 پیس پہنے گوری رنگت والا ایک نوجوان صف پر بیٹھا تھا۔ اذان کی تھوڑی دیر بعد مہتاب خان صحن میں آیا۔ حکیم صاحب اندر یا باہر؟ مہتاب نے حکیم صاحب سے پوچھا۔ باہر ہی ٹھیک ہے، کیوں مزمل بیگ صاحب؟ مہتاب یہی مصلے لے آؤ۔ حکیم صاحب نے دسمبر کی چلبلی دھوپ میں جماعت کرانے کو ترجیح دی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ مزمل نے حیرانی سے پوچھا۔ بیگ صاحب، بڑے آدمی سے پہلے اس کا چرچا پہنچ جاتا ہے۔ آپ مبشر کے سیٹھ ہو، 2 فیکٹریوں کے مالک ہو اور ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہتے ہو۔ حکیم صاحب جماعت کا وقت ہو گیا ہے۔ مہتاب نے اقامت کہی اور حکیم صاحب نے جماعت کروائی۔ 3 افراد نے باجماعت نماز ادا کی۔ دعا سے فراغت کے بعد مہتاب خان نے مسجد سے جاتے ہوئے کہا، حکیم صاحب تمہارا چائے تھرمس میں ہے، یاد سے پی لینا۔ حکیم صاحب چائے پینے کے دوران مزمل سے باتوں میں مشغول رہے۔ مزمل نے باتوں کے دوران اپنا موبائل دیکھا جس پر مائرہ کی کافی ساری مس کالز تھیں۔ مجھے اجازت دیجیے۔ مزمل نے حکیم صاحب سے مؤدبانہ اجازت لی اور مائرہ کو رنگ بیک کی۔ وہ بات کرتے کرتے مسجد کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے والے گھر کی دوسری منزل پر پڑی۔ ماہم چودھری کھڑکی میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظروں نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ ماہم کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور مزمل شادی ہال کی طرف بڑھ گیا۔ صرف ایک نظر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ So listeners, this was the end of the میم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 1۔ I hope آپ کو یہ ناول اور اس کی سٹارٹنگ اچھی لگ رہی ہوگی۔ ابھی کہانی بہت بچی ہوئی ہے تو آپ کو پیشنس کے ساتھ سکون سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ناول کو انجوائے کریں گے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں میم سے محبت ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔